नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं दो अहम गेस्ट हैं, दानियाल अजीज़ साहब, साबिक सरबराह NRB, साबिक वफाकी वज़ीर प्राइवेटाइजेशन, साबिक रुकन कौमी असम्बली, और जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर इकराम उल हक साहब, माहिर मुआशियात। नाज़रीन, अहम तरीन मौजू है। ये बात हर शख्स जानता है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों के लिए गवर्नेंस और इस्लाहात, इसकी अपनी अहमियत है। आज चंद अहम मौजू पे हम बात करेंगे, और वो अहम तरीन मौजू ये है कि IMF का वो $7 अरब का पैकेज जो 37 महीने में हमें मिलना है, इसके ऊपर अप्रूवल कई मीटिंग हुई है। अब ये मुआहिदा कहाँ खड़ा है और इस सिलसिले में जो शराइत हैं वो कहाँ पहुँचे हैं, और पाकिस्तान इन शराइत को किस तरह पूरी कर रहा है, ज़ाहिर हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। और इसके साथ साथ आज 14 फरवरी है। IMF का एक मिशन 6 अहम तरीन जो कुलिदी शोबे हैं गवर्नेंस और बदनवानी का जायज़ा ले रहा है, और आज 14 फरवरी है और उसने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। ये बड़ी अहम सिफारिशात है, जिनमें 6 जो शोबे हैं उनका भी मैं तज़किरा कर देता हूँ। मालियाती पॉलिसियों और इनके मालियाती गवर्नेंस, निफाज में शफाफियत और एहतसाब का जायज़ा, मरकज़ी बैंक की गवर्नेंस और ऑपरेशन, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड, ज़ाहिर है स्टेट बैंक की कारकर्दगी मॉनिटर होगी, और दूसरे ऑपरेशनल इदारे, मालियाती शोबे की निगरानी, फाइनेंशियल सेक्टर सुपरविजन, इदारों की निगरानी और रेगुलेशंस, मार्केट रेगुलेशन, मार्केट के ज़वाबित और उनके तामील के जांच, और एक बहुत अहम शोबा है, और यकीनन जो भी सरमायाकारी करता है या पाकिस्तान को फंड्स देता है तो उस मुल्क के जस्टिस, अदल और इंसाफ और कानून, उसके लिए बहुत अहमियत होता है, क्योंकि उसमें अरबों खरबों रुपए की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कानून की बालादस्ती, अदलिया की कानून की हुक्मरानी, आज़ादी के हवाले से भी ये मिशन काम कर रहा है। इसके साथ साथ इंसदादो मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदादो दहशत गर्दी की माली मामलत के हवाले से भी मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो टेक्सटाइल्स हैं, ख़ासतौर पंजाब, कराची में, वो बंद हो रहे हैं। 187 के करीब मेंशन किया गया है, और टैक्स वसूली में भी शॉर्टफॉल देखने को आ रहा है। अहम तरीन हुकूमती इस्लाहात, ख़ासतौर पे FBR के हवाले से सवाल उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ हुकूमती और अस्करी क़यादत का ये इशारा है कि पाकिस्तान के इंडिकेटर, मुआशी इंडिकेटर मुस्बत हो रहे हैं और वो मुल्क तरक्की कर रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए कितनी इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है, और सुनने में आया है कि तुर्की के सदर भी आए हैं जो सरकारी दौरा कर रहे हैं, और सरमायाकारी की बात हो रही है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान की दो तरफा तजारत $50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। IFC पाकिस्तान में $20 अरब की इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं जैसा दानियाल अजीज़ साहब और डॉक्टर इकराम उल हक साहब। सबसे पहले आ जाता हूँ डॉक्टर इकराम उल हक साहब की तरफ। डॉक्टर इकराम उल हक साहब, पहले हिस्से में मैं आता हूँ। जो $7 अरब का पैकेज है
IMF اور حکومت اور اس کے قرضے جات اور اس کی وصولیابی اور شرائط، اور دوسری طرف اس میں انکلوڈ کروں گا وہ مشن جو 6 کلیدی شعبوں کو مانیٹر کرنے آیا ہے اور آج اس نے اس کی سفارشات دینی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ دانش صاحب. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے جہاں پہ ہم جو سٹرکچر 2 چیزیں پوری نہیں کر پائے ہیں، جو ریویو مارچ میں آئے گا، ابھی یہ تو ایک ٹیکنیکل مشن آیا ہوا ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز کو اور بہت سے شعبوں کو دیکھ رہا ہے، مگر FBR نے جو 486 کا پہلے 7 مہینوں میں شارٹ فال کیا ہے وہ کافی پریشان کن ہے. اور دوسرا ایک شرط تھی کہ وہ کم از کم 23 بلین تاجروں سے اکٹھا کریں گے، جس کے لیے تاجر 2 اسکیم کا بھی آغاز کیا گیا تھا، مگر وہ صرف 2 ملین ہی اکٹھا کر سکے ہیں. اب FBR کی جو کارکردگی ہے وہ تو بہت افسوسناک ہے، کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے IMF کے ساتھ کہ ہم یہ اتنا ٹارگٹ کر لیں گے، وہ تو دور دور بھی نہیں کر پا رہے. اب اس کے لیے جو جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افراط زر جو ہے وہ کم ہو گیا اور ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا کم ہو جائے گا. دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم نے گروتھ کا نمبر رکھا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکسز اکٹھے کرتے ہیں وہ صرف افراط زر کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر ملک میں افراط زر نہ ہو تو پھر ہم ٹیکس بھی اکٹھا نہیں کر پاتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو آج تک جتنی بھی ہم نے وصولیاں کی ہیں، اگر اس کو ہم انفلیشن ایڈجسٹڈ دیکھیں تو پھر تو کبھی کوئی گروتھ ہوئی نہیں، کیونکہ کم و بیش ہر سال میں جو FBR نے کلیکٹ کیا وہ جو انفلیشن ریٹ ہوتا تھا اس کے مطابق ہی گروتھ ہو رہی تھی. تو گویا ایک طرح سے یہ اعتراف ہوا کہ جی ہم نے اپنی ایفرٹ سے کبھی کوئی کام نہیں کیا. جہاں جہاں ہم نے غیر مناسب ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، امپورٹ پہ لگایا ہوا ہے اور کوئی 60 قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، چونکہ افراط زر زیادہ ہوتا ہے تو پیسہ بھی زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب یہ جسٹیفیکیشن دی گئی. اب گروتھ کا نمبر پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ سمائی میں تو 1% بھی نہیں تھا، 3.5% ویسے بھی کوئی گروتھ نہیں ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے. مگر اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں گروتھ کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ گروتھ کرتے ہیں تو ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. اب یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی ملک میں یہ سن رہا ہوں کہ جہاں کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو، جہاں کی ضروریات اتنی زیادہ ہو، وہاں کی جو حکومت ہو، وہاں کے جو اکنامک مینیجرز ہوں، وہ اپنی یہ طے کر لیں کہ ہم نے بس سرنڈر کر دیا، اب تو گروتھ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہمارا ایشو ادھار لے لے کر ملک چلانا ہے؟ تو کیا نمبر بہتر ہو گئے؟ اگر آپ قرضوں کی دیکھیں تو جو ابھی 6 مہینے کے رزلٹ آئے ہیں فسکل آپریشنز کے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ سارے کا سارا خرچہ ہم ادھار لے کر رہے ہیں، بلکہ 147 بلین کا شارٹ فال تھا بٹوین ڈیٹ سروسنگ اور جو ہمیں نیٹ انکم تھی فیڈرل گورنمنٹ کی. اب اگر یہ اچھی کارکردگی ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ جو میکرو نمبرز آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہوئے ہیں، کچھ مائکرو نمبرز ٹھیک ہوئے ہیں، وہ تو بڑی، آپ جب بھی کسی اکانومی میں کنٹریکشن کریں گے تو یہی نمبر سامنے آئیں گے. تو بغیر سسٹین کیے ایک اچھی گروتھ کو تو آج کوئی اچھی اکانومی نہیں ہوتی. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بجائے اس کے کہ لوگوں کو حسین باغ دکھانے کے، ذرا بہتر انٹروسپیکشن کریں، اچھی پلاننگ کریں، اور ملک میں بہت بڑی پوٹینشیل ہے، بڑا ریزیلینس بھی ہے لوگوں میں. مگر آپ پھر وہی نالائکیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو آپ سال ہر سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور سب اچھا کی پکچر نہ دکھائیں بلکہ کچھ ہوش کے ناخن لے کر اور لوگوں میں پبلک ڈیبیٹ کریں. اور بہت سے قابل لوگ پاکستان میں ہیں. اچھا سر یہ بتائیں، آپ سولوشن پہ چلے گئے. یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے معاشی وہ آپ نے بتائی، کیونکہ ہمارے پاس تو 2 پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں نا سر. ایک، آپ جیسے معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی مسائل پوری طرح حل نہیں ہو رہے اور جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. لیکن دوسری طرف حکومتی ذرائع، دوسرے ذرائع اور عسکری قیادت اس بات کی بار بار نشاندہی کر رہی ہے کہ ہماری معیشت کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ مثبت سمت پہ بڑھ رہے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ معاف کیجیے گا یہ 8 فروری کو جو ایک پیج کا اشتہار دیا گیا تھا یہ اپنی کارکردگی دکھانا، تو یہ کس طریقے سے آپ پبلک فنڈ ضائع کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو آپ کو اتنے بڑے بڑے سپلیمنٹ دینے کی اخباروں میں کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ میڈیا کو اپیل کر رہے ہیں؟ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا. اگر کسی ملک میں بہت اچھی کارکردگی چل رہی ہو تو وہاں کی حکومت جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ایک پیج کا سپلیمنٹ یا 2 پیج کا سپلیمنٹ ایشو کرتی ہیں کہ ہم نے ونڈرز اچیو کر لیے ہیں. اب جہاں پہ مہنگائی پہنچ گئی تھی وہاں لوگوں کی آپ زندگی دیکھیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور دوسری طرف جو آدمی 3 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے وہ FBR کو 50,000 کا مہینہ ٹیکس دے تو پھر وہ کیسے بیچارہ زندہ رہے گا؟ اس کے اگر 2 بچے ہوں، اس کے بوڑھے والدین بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہوں، کرائے کا اس کو مکان کا ہو، بجلی کا ہو، تو وہ 3 لاکھ روپے میں بھی آج گزارا نہیں کر سکتا. تو جہاں ہم نے اپنی مڈل کلاس کو لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ بھی سطح غربت کی طرف آ رہی ہے، اور جبکہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ 12 لاکھ تک چھوٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ کہا گیا ہے کہ جی اچھا میں آگے بات کروں گا. میں دوسرے گیسٹ بھی ہیں، میں مزید آپ سے بات کروں گا خاص طور پہ اس ایشو پہ کہ جو IMF نے ایک مشن بھیجا ہے جو ان 6 کلیدی شعبوں پہ مذاکرات کر رہا ہے. ڈویژن، کارپوریشن، ادارے، بینک، سب کی کارکردگی کو جانچ رہا ہے، انکلوڈنگ اعلیٰ عدالتوں کے انصاف، قانون، جسٹس کو. میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بہت اہم ایشو ہے اور آج انہوں نے رپورٹ دینی ہے. میں ذرا دانیال عزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی دانیال صاحب. جی، اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے IMF کے حوالے سے، میں تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کی آپ کے ذریعے. یہ جب ولفووٹس صاحب ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ایک اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک بنا تھا جس میں پہلی مرتبہ ورلڈ بینک اور IMF کو مجبوراً اکٹھے اسیسمنٹ کرنی تھی، اکانومی کی بھی اور گورننس اور اینٹی کرپشن کی بھی. پاکستان کی بھی اسیسمنٹ ہوئی، حالانکہ وہ صرف 1-2 برس چلا. اس کے بعد ولفووٹس صاحب کے پرسنل کچھ معاملات سامنے آ گئے، ان کو ہٹا دیا گیا. تو نیو کانز کا اس وقت یہ کہلاتے تھے کہ یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا. تو وہ جو یادداشت ہے وہ اب IMF نے سمہاؤ اپنے آپ پہ تازہ کر لی ہے اور اب دوبارہ سے اینٹی کرپشن اور گورننس میں فورے کر رہی ہے. لیکن وہ جو پچھلی مرتبہ ڈراپ سین ہوا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پہ یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. مجھے ذرا سی بھی حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہ والا جو انیشیٹو ہے IMF کا یہ بھی بیچارہ کئی سرد خانے میں نہ چلے جائے آنے والے 1-2 سال میں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. اصل میں ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسی ہے ان کے درمیان لائنز جو ہیں وہ بالکل گرے ہو چکی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جب اس طرح کے ایجنڈا آتے ہیں تو پھر جو ڈومیسٹک بیوروکریسی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو ان کا کام مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کو فی الحال رہنے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، جیسے میں نے آپ کو یاد کروایا. بڑے دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا تھا اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک، اور پھر وہ بالکل ٹھس ہو گیا اور معمول پہ کام چلے گیا. اب دوبارہ سے جو مثلاً میں آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے بتاتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے جب یہ اینٹی کرپشن اور گورننس فریم ورک آیا تو انہوں نے فلسفہ نکالا گڈ انف گورننس، مطلب ہمیں تنگ مت کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں. بیسکلی میسیج یہ تھا. تو اینی بہت سارے ملکوں ممالک نے یہ کیا. تو یہ پش بیک آتا ہے، یہاں سے بھی آئے گا، کیونکہ اس میں جو ایک شک جو بڑی بھاری ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو گزیٹڈ آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ایسٹ ڈکلیریشن کرنی ہے اور وہ پبلک ڈومین میں ہونی ہے. تو کچھ بیچارے جو معصوم ہیں، لائف سٹاک والے یا ہیلتھ والے یا ایجوکیشن والے، وہ تو کر گزریں گے. لیکن جب آپ ذرا سے سینئر لیول پہ جائیں گے، جیسے جوڈیشری ہے، آرمی ہے، یا پھر ایون FBR ہے، یا اس طرح کے جو تھوڑے بہت جن محکموں میں مشہوری ہے کہ تھوڑی سی ایکیومولیشن ہوئی ہے، ان کو ریلیز کرنا اور یہ بتانا بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ جب کوئی چیز اس میں مل جائے گی دبئی میں یا سنگاپور میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں بھی،
تو پھر وہ جب واپس آئے گی تو وہ پھر پٹاخہ نکلے گا, پھر ایف بی آر کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ ڈیٹا باہر ملا ہے تو اس کے اوپر کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی, صرف جو پیناما پیپرز کے جو ایک دو شخصیات تھی ان کے اوپر نزلہ گرایا گیا, یا پھر دوسرا جب آیا تھا ڈیٹا لیک اس میں میرے خیال میں 185 لوگ تھے, اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, ایک سننے میں بھی نہیں آئی, وہ ایسی بات چھپائی ہے انہوں نے کہ پتہ نہیں لگا کدھر گئی ہے. تو اب جب کہ یہ ڈیٹا یہاں پر ڈیکلیریشن ہوگی اور اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز ملے گی اس ڈیکلیریشن کے علاوہ, تو وہ پھر جسٹسیبل ہوگی اور وہ اس کے اوپر پھر کرپشن کا. تو یہ تکلیف جو ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے دور میں, جو پی ٹی آئی کے دور میں, جو انہوں نے سیکشن 111 ہے, 111 سیکشن ہے انکم ٹیکس ایکٹ کا, اس کو ریلیکس کر دیا ریل اسٹیٹ کی حد تک, تاکہ لوگ جو ہے اپنا بلیک منی سارا ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو وہ سچویشن اب ختم ہو گئی ہے, جو جنہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب راستہ نہیں مل رہا کہ کہاں پر یہ بلیک منی لے کے جائے, بلیک اکانومی کدھر جا کے اپنا سر ٹیکے. اور اس طرح کے جب انیشیٹیوز ہیں جیسے FATF ہے, جیسے یہ گورننس اور اینٹی کرپشن کا جو ریسرچ ہو رہی ہے IMF کی طرف سے, اور جو ماضی میں لیکس ہوتی رہی ہیں, ان کو اب وہ ہیمر اینڈ اینول کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑائی دینا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہے ہماری انتظامیہ کو ہضم کرنا. سو میں نہیں سمجھتا کہ آگے بڑھے گا. پروبیبلی یہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا یہ ایک معاملہ اس کو طے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں, میں آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے ذریعے سے ایک زیادہ بڑا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, بجائے کہ ہم جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں ان کی مین میخ میں گھسے ہیں کہ کتنے روپے جو ہیں اور کتنے ارب جو ہیں وہ کلیکٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اکانومی کے اوپر مختلف رائے ہیں. ایک رائے جو ہے چھوٹے بھائی صاحب کی, جو پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کی نظر آتی ہے اسٹیفن ڈیکرن پلان میں, جو انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے. اور جو بڑے بھائی صاحب کی ہے, جو پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے, چیئرمین ہیں, ان کی نظر آتی ہے اڑان پروگرام میں, جو کہ ڈار صاحب کے ذریعے سے وہ پیشکش ہوئی ہے ساری. سو اس میں جو فرق ہے وہ معمولی نہیں ہے, عام نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں, اس لڑائی کے نتیجے میں کہ اکانومی کی جو فیوچر ہے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے, اس میں بزنس کمیونٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اب فینس سٹنگ کر رہی ہے. لہٰذا آپ کی گروتھ 0.92% آئی ہے, جو کہ شاید کووڈ کے علاوہ لوئسٹ ہے پاکستان کی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ٹوٹلی کنفیوزنگ اور کنفلکٹنگ پلانز آپ مارکیٹ میں پھینک دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے اور وہ ریئیکٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت, اور اس حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے, کیونکہ عام لوگوں پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کاروباری ہے, کیونکہ یہ بڑے شاطر ہوشیار ہیں, تو یہ کسی نہ کسی طرح اکانومی کو چلا لیتے ہیں. حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. در حقیقت ہم کہیں نہیں جا رہے, نہ کچھ ہو پا رہا ہے. اس کے برعکس جو انیشیٹیوز تھے فیلڈ میں, جیسے کہ یہ تاجر دوست ایپ تھا, جیسے کہ ایگریکلچر ٹیکسیشن کا تھا, جیسے کہ ریل اسٹیٹ ٹیکس کا تھا, اس سے باقاعدہ جو ہے کنارہ کشی کی جا رہی ہے اور کوئی پروگریس نہیں ہو رہی اس کے اوپر. تو اب IMF جب آئے گا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کو ویور دیتے ہیں اپنے ریونیو ٹارگٹ پہ. کیونکہ دیکھیں, میں ایک آخری آپ کو سٹیٹسٹک بتاتا چلوں, جو IMF کا ڈاکیومنٹ سائنڈ ہے اس میں جو ریونیو ڈیفیسٹ ہے وہ رولنگ بیسس پہ صرف 1% ہو سکتا ہے, اور 1% سے جب بڑھے گا, جو کہ ابھی 6% پہ چلے گیا, دسمبر 30 تک ڈیٹا ریویو ہونا ہے, یہ جو آنے والا ریویو ہے اس میں یہ جو 386 بلین روپیز ہیں, اس کے جب یہ 1% سے تجاوز کرے گا تو اس میں ایڈیشنل میجرز کک ان کر جانے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایڈیشنل میجرز کل ملا کے صرف 40 ارب کے ہیں, اور یہ 400 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو ان کو اس کا بالٹی میں قطرہ ہونا ہے. میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. جناب اکرام الحق صاحب, ایک تو میں چاہوں گا, کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے, حالانکہ دانیال عزیز کا اس سلسلے میں واضح میسج آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے, لیکن میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لوں گا کہ یہ جو IMF کی مشن آیا ہے, جو 6 کلیدی شعبوں کو مانیٹرائز کر رہا ہے, اس کو واچ کر رہا ہے, اس کے اوپر ڈویژنز, ادارے,
سب سے مذاکرات کر رہا ہے اور ان کا مقصد اس سلسلے میں صاف طور پہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے صاف اور شفاف چیزوں کو سامنے لا سکیں اور گورننس کے شعبوں میں جو بدعنوانی ہوتی ہے اس کو روکا جائے. اور ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے جو قرض وہ دے رہے ہیں اس کو تحفظ حاصل ہو اور وہ ان کو ملے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک اور چیز جو ابھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایگریکلچرز پہ ٹیکس اور ٹریڈنگ پہ، سروسز سیکٹرز پہ، دوسرے سیکٹرز پہ اور بھی سیکٹرز ہیں جہاں ٹیکس لگانے کی بات کی گئی، ریئل اسٹیٹس پہ، اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ نہ صوبائی لیول پر نہ مرکزی لیول پر اہم ترین لوگوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور نہ ہم اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹیکس اگر لگانا ہے تو تمام دنیا میں جو یہ موجود ہے کہ جو بھی انکم ہے، جس کی بھی انکم ہے، جہاں کی بھی انکم ہے، اس پر ٹیکس لگا دیا جائے. اب ہم شارٹ فال دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شارٹ فال ہمیں نظر آیا ہے 101 ارب روپے کا اکتوبر 2024 میں ٹیکس وصولی میں، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ 468 ارب روپے کا بھاری شارٹ فال پہلے 7 ماہ کے دوران 2024-2025 میں ہم سن رہے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ جی جہاں تک مشن کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں ہم جو 40 پوائنٹ تھے اس میں ایگری کیے تھے، کوئی نئی چیز تو نہیں تھی، مگر ظاہر ہے کہ پچھلے دفعہ بھی جب 3 بلین کا بھی ہم نے شارٹ پروگرام لیا تھا تو اس میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ڈیکلیریشنز ہیں سول سرونٹس کے وہ کر دیے جائیں گے. رولز بھی بن گئے تھے مگر پھر ہوئے نہیں. اب وہ تو ایک شعبہ ہے کہ سول سرونٹس کی ڈیفینیشن کا بھی ابھی مسئلہ ہے کہ یہ صرف ہمارے وہی لوگ ہوں گے جو 73 کے سول سرونٹ ایکٹ میں آتے ہیں، تو اس میں پھر افیکٹولی ججز اور جنرلز وغیرہ کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. اینی ہاؤ مشن جہاں تک گڈ گورننس کے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈز ہیں یا عدلیہ کا معاملہ ہے، اگر رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ IMF یہ کرے گا کہ اس کو بینچ مارک میں تبدیل کر دے گا اور کہے گا کہ آئندہ سے آپ کو اس کے لیے بھی آپ کو ہمیں رپورٹ کرنا ہوگا. یہ ٹیکنیکل مشن کی رپورٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ پوائنٹس کو جو ہے وہ ضروری چیز بنا دیا جائے. مگر جن کو ضروری چیز بنایا تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس انہوں نے کہا تھا کہ یہ اکتوبر میں آپ لا بنا لیں اور 1 جنوری سے شروع کر دیں، وہ تو کسی نے سیریسلی کام نہ کیا اور وہ اپنی جگہ رہا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹریڈر سے آپ ریٹیل سیکٹر اور کم از کم اس سے ٹیکس لیں، وہ بھی ہم نے نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ہر دفعہ ریٹیلر سے ٹیکس نہیں لے پاتے ہیں، تو اس دفعہ بھی نہیں لے پائے ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائے. ہم نے ایک بل بنا کے پیش کر دیا کہ ہم تو ٹیکس لے نہیں پاتے، تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پراپرٹیاں خریدنے نہ دیں، ان سے کہیں پہلے ہمیں سے اجازت لو پھر پراپرٹی خریدو. وہ بل پاس نہ ہو سکا. دسمبر میں آیا تھا، آج فیبروری ہو گئی ہے. جب آپ اس طرح کے بل پیش کریں گے جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جائے گی کانسٹیٹیوشن کی، ٹیکس حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب آپ اتنے ہائی ریٹ آف ٹیکسز پہ لو ییلڈز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لو ریٹ آف ٹیکسز کرتے تو آپ کی ییلڈز ہائی ہو جاتی، کون سی کوئی بڑی بات تھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلڈ کلاس ہے وہ بھی 50% ٹیکس دے. اب 8 لاکھ تو آج کل کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی. بہت سے IT سیکٹر کے لوگ جو بہت برینی ہوتے ہیں اور جس میں ساری ایکسپورٹ ان کے اوپر ہی دار و مدار ہوتا ہے، وہاں تو ہیومن ریسورس ہی کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہاں کون سا کیپٹل ریکوائرڈ ہوتا ہے سچ. تو آپ ان کو بھی پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ سارا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ 2024 میں فائنانس ایکٹ پیش کیا، اس کے اندر اتنی ہائی ریٹ آف ٹیکسز لے گئے کہ ایک میں سمجھ نہیں سکتا کہ پاکستان کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکینڈینیویا کے ریٹ آف ٹیکس ہیں ہمارے، اور ہماری جو سروس ڈیلیوری ہے سوشل سیکٹر میں وہ اتنی پور ہے. تو کوئی توازن تو ہوتا ہے نا. آفٹر آپ یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی میرے ریٹ آف ٹیکس تو بہت ہائی ہے مگر میں کچھ دوں گا نہیں آپ کو. وہ تو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا کہ سارا ٹیکس اگر آپ کلیکٹ بھی کر لیں، میں کہتا ہوں اگر آپ آج سوچ لیں کہ FBR کو جو ٹارگیٹ اس سال ملا وہ کلیکٹ بھی کر دے تو صوبوں کو 57.5% دینے کے بعد
جو وفاق کے پاس بچے گا وہ تو ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی پورا نہیں، جو 9.755 ٹریلین انہوں نے اس دفعہ خود بجٹڈ کیا ہوا ہے۔ اب صوبوں کی واردات سن لیجئے، صوبوں نے جو پورا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے جو 2024 میں وہ ہے 774 ارب۔ اگر اس کو آپ پاکستان کی جی ڈی پی سے نکالیں تو یہ اس کا 0.72% بنتا ہے۔ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے ٹیکسز آپ کو دے دیے گئے۔ اس سے پہلے جو 7واں NFC وارڈ ہوا اس میں آپ کو 57.5% کا شیئر دے دیا گیا۔ اب آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے نہیں ہیں اور سارا وقت وفاق سے جو NFC کا آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر آپ عیاشیاں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر 3 ٹریلین بیٹھے بیٹھے پنجاب کو مل گیا لاسٹ ایئر، تو انہوں نے آگے سے ایسے ایسے منصوبے ڈکلیئر کیے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان منصوبوں سے تو کچھ حاصل وصول ہونے والا نہیں ہے، وہ سوائے اس میں پالیسی آف اپیزمنٹ ہے۔ اب اگر جا کر MNAs نے بھی ابھی تک ڈھالیا اور گٹر اور یہی کام کرنا ہے، لیجسلیشن تو اس سے ہوتی نہیں، اور فضول کے کام جو کہ 3rd ایئر آف گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے۔ یہ جو پوری دنیا میں ممالک میں یہ جو لوکل ریزیڈنٹس کی نیڈز ہوتی ہیں، کیا اس کو ان کی وفاقی حکومت پورا کر رہی ہوتی ہے؟ سب کے ہاں 3rd ایئر کی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاں 3rd ایئر کی گورنمنٹ نہ ہم نے بننے دینی ہے اور نہ ہمارے حالات بہتر ہونے۔ سو جو ہمارا یہ مسئلہ ہے فسکل کا، یہ اس لیے خراب ہے کہ ہم نے کبھی فسکل ڈیسینٹرلائزیشن نہیں کی ہے جو ایک وفاق میں بہت ضروری ہوتی ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہائر ریٹ آف ٹیکسز سے ہائر انکم، جب ہماری نہ گروتھ ہے نہ یہاں کوئی بہت زیادہ نیٹ ورتھ والے لوگ ہیں تو وہ ہمیں ملنے نہیں لگا۔ ہاں ہم ایک طریقے سے ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لو ریٹ آف ٹیکسز رکھیں اور براڈ بیس کریں اور اس کے بعد 3rd ایئر آف گورنمنٹ سے سارے کام لیں اور ان کو پراپر فنڈز دیں تاکہ لوگوں کی گراس روٹ لیول پہ زندگی بہتر ہو تو وہ آگے بڑھ سکیں۔ اب جب ایک جیسی ایجوکیشن نہیں ملتی، اس کی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں، لوگ آگے کیسے لائف میں بڑھیں گے؟ اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور انسکلڈ لوگ جو ہیں بالکل آج کی دنیا میں اس طرح کی، جہاں ہمارا یوتھ بلج ہے، اتنے بڑے یوتھ بلج کو پھر لائبلٹی بنا لیں گے آپ، وہ آگے تو نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو فنڈامنٹل چیزیں ٹھیک کر لیں تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا کہ 2009 NFC ایوارڈ تو ہمارے سامنے ہے اور ظاہر ہے اس کی ڈسٹریبیوشن میں 51.7 تو پنجاب ہی لے جاتا ہے، اور ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ 160 ارب کا شارٹ فال پنجاب کی طرف سے ہے۔ اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی طرف میں آؤں گا، لیکن میں ذرا دانیال عزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اصلاحات لا رہے ہیں، دوسری طرف FBR کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ جو اصلاحات پالیسی لانے والے ہیں وہی ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ تو اصلاحات، اور آپ اس کے بہت بڑے داعی ہیں دانیال صاحب کہ کسی بھی شعبے میں اصلاحات کو انسینٹیو سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ FBR کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک بھونڈا انداز ہے اور اناڑیوں کی طرح یہ حکومت لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی یہ سینئر لوگوں کو نکال دیتے ہیں، کبھی یہ لاہور جا کے پھر ان کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو انعامات شیلڈیں بانٹتے ہیں، پھر یہ واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پھر نہیں پتہ چلا، چیئرمین جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہے، پھر یہ کھیپ نکالتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی حکمت عملی ہے کیا۔ کبھی کہتے ہیں ہم پالیسی بورڈ بنا رہے ہیں، وہ فنکشن علیحدہ کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہم نے رد کر دیا، اب جو ہے پالیسی انٹرنلی بنے گی، اور اس طرح کی بس آگے پیچھے اور جو پالیسی اپروو تھی وہ ساری کی ساری نئے چیئرمین نے آ کے تبدیل کر دی۔ تو بیک ٹو سکوائر ون، اور ٹاسک فورس پہ ٹاسک فورس، کمیٹی پہ کمیٹی، ورکنگ گروپ پہ ورکنگ گروپ، بس اس طرح سے یہ وقت گزار رہے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کوئی نہیں ہے۔ اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ تبدیل کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ جو اگر آپ فرض کریں ٹریڈرز کی مثال لے لیں تو ان کے اوپر اگر یہ تاجر دوست ایپ کے ذریعے سے یا اگر کوئی سختی کرتے، یہ نوٹسز بھیجتے، تو یہ ٹریڈ انڈسٹریلسٹ بورژوازی کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، گو کہ وہ ساری ان سے ویکیٹ ہو چکی ہے، لیکن جو بھی کوئی رہتی کوتی کسر ہے وہ پھر اس نے نکال دینی تھی۔ سو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو اب یہ برداشت کرنا چاہتے ہیں، کہنے کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ تباہ کر دی ہے معیشت کو بچانے کے لیے، لیکن جب معیشت کو پروان چڑھانے کا ٹائم آیا ہے
ہے اس وقت ان کو سیاسی ساکھ زیادہ عزیز لگ رہی ہے، اور یہ نہ ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر انہوں نے کوئی ریٹ دیا ہے، نہ یہ موومنٹ ہونی ہے جولائی تک، نہ ہی یہ ریل اسٹیٹ کے اوپر کوئی سیریس ہے، بلکہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جو عمران خان صاحب نے ان کو چھوٹ دی تھی۔ ان کا جو ٹیکس ہے جو جون میں انہوں نے بجٹ میں ڈالا تھا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، تو پہلے سے ہی اس کی ٹاسک فورسیں بننی شروع ہو گئی ہیں کہ اس سے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ بہت پاورفل لابیز ہیں اور یہ فلی انگرینڈ ہیں پولیٹیکل سرکلز میں، تو یہ موومنٹ فارورڈ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کیا ان کو ویور دیتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف مشہور زمانہ ہے کہ اس کو بلکہ ایک وقت پہ قومی جمہوری ویورستان کا نام رکھ دیا تھا، کیونکہ جب بھی ورلڈ بینک آتی تھی اپنا ریویو کرنے یا آئی ایم ایف آتی تھی اتنے ہی ویور مانگتے تھے کہ اس کا نام ہی ویورستان رکھ دیا۔ سو اب یہ اگر آئی ایم ایف دوبارہ سے اس طرح کا رویہ رکھتی ہے، فرض کریں اس حکومت کو تقویت دینے کے لیے اور نرمی استعمال کرتی ہے، تو پھر تو یہ بالکل کچھ نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو انتظار میں ایسا سگنل ان کو ملے کہ یہ جہاں پر ان کو 1 انچ نظر آئے وہاں پورا بازو اتار دیں، کیونکہ یہی ریت رہی ہے۔ پاکستان مشہور ہے ون ٹرانچ کنٹری، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے لے لیتے ہیں جو ان کو باہر کے ملکوں سے اس کے بلبوتے پہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کمرشل لونز لے لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلی ٹرانچ چاہیے نہیں، ہمیں ریویو ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ون ٹرانچ کنٹری اور قومی جمہوری ویورستان اب دیکھنے میں آئے گا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں کیا بنتا ہے، کیا یہ نیا ایک شاخ نکلتی ہے یا پھر ہم واپس بیک ٹو اسکوائر ون جائیں گے۔ اور آپ نے انسینٹیو کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ اصلاحات بغیر انسینٹیو کے یہ کیسے لائیں گی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، یہ بجلی کا شعبہ لے لیں آپ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکوز پرائیویٹائز کریں گے، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہم چوری روک لیں گے، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہم ان کو درست کر لیں گے اور آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے کراچی الیکٹرک میں، جو 18 سال پہلے آپ نے پرائیویٹائز کی، اس وقت ان کی 29% یعنی 29% تھیفٹ تھی۔ ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ اربن ایریا، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ کراچی الیکٹرک کے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی، ان کے پاس تو کوئی پولیس نہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں، کوئی پٹواری حضرات نہیں۔ جو آپ ابھی کر رہے ہیں، یہ جو پورا سال آپ نے کیمپین چلائی ہے، اس میں آپ نے پٹواری بھی لگائے ہوئے ہیں، قانون گو بھی لگائے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے تحصیلدار بھی لگائے ہوئے ہیں، پولیس بھی لگائی ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر بھی لگائے ہوئے ہیں، اور ڈسکوز بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کے عملے کو بھی لگایا ہوا ہے کہ جی میٹر اتار لیں، پرچے دے دیں، ایف آئی آر سسپینڈ کر دیں، ڈسمس کر دیں۔ یہ وہ کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے اگست میں جب یہ کیمپین شروع ہونی تھی لاسٹ ایئر، اس وقت یہ اندیا دیا گیا تھا کہ 590 بلین کی چوری ہونی ہے، اور جب جون کے فگر آئے، جون 30 کے، آپ گیس کریں کتنی چوری ہوئی تھی؟ 591 بلین، یعنی 1 بلین بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ لیکن جو اصل بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے سال 380 بلین کی چوری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 25-30% انکریز ہوئی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس سال بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، گو کہ یہ دوبارہ سے ایڈمنسٹریٹو کوشش کر رہے ہیں۔ بیچ میں صرف 1-2 مہینے ویس لغاری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب دونوں نے انسینٹیو کا لفظ بولا 2-4 میٹنگز میں، کیونکہ میں نے ایک مطلب جب سے یہ ستمبر میں کیمپین چلی اس سے آنورڈز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے محکمہ ملوث ہے۔ آپ نیپرا کی رپورٹیں پڑھ لیں، میرے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ نیپرا صاف کہہ رہا ہے کہ محکمہ ملوث ہے، کہ یہ گورننس ایشوز ہیں، یہ کانٹریکٹنگ ایشوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آئی پی پیز کے کانٹریکٹ خراب ہیں، اس لیے مہنگی بجلی ہے۔ اب کانٹریکٹ سارے صحیح کر لیے انہوں نے اپنی طرف سے، تو اس کی 45 پیسے فرق پڑا ہے فی یونٹ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ گورننس ایشو ہے یا کانٹریکٹنگ ایشو ہے؟ یہ گورننس ایشو ہے۔ جو آپ کے پاس فالتو بجلی ہے وہ آپ بیچ نہیں پا رہے، کیونکہ آپ نے خود فیڈر بند کیے ہوئے ہیں۔ فیڈر اس لیے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، چوری محکمہ ساتھ ہو کے کروا رہا ہے۔ تو آپ جو کراچی الیکٹرک آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کی مثال موجود ہے، جو وہ 29% سے 8% تک لے ہیں اپنی چوری، آپ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیوں نہیں کرتے وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کا جرنلسٹ کیڈر جو ہے پاکستان میں، وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اسپیشلسٹ کیڈر کو کوئی مہارات مل گئی اور ہمیں نہ ملی، ہم تو فارغ ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی۔ تو وہ آج چیمہ صاحب اجازت نہیں دیتے اس بات کی۔ تو جب تک آپ انسینٹیوز کریں گے، پرائم منسٹر نے تو کہا 2-4 مرتبہ میٹنگز میں، پاور منسٹر نے بھی کہا، لیکن اس کے بعد بات پی گئے کیونکہ بیوروکریسی ریئیکٹ کرتی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ انسینٹیوز نہیں دیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جی ایک ہی ادارہ ہے جس میں گورننس ہے اور ایک ہی ادارہ چل رہا ہے پاکستان میں، اس کی وجہ ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہی چیز آپ باقی اداروں میں کر دیں وہ بھی چل پڑیں گے۔
اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ 1972 میں آپ نے ڈائنامائٹ ڈال کے تو سروسز کا دھماکہ اڑا دیا. آپ نے کمیونسٹ سوچ کے تحت ایک پے اینڈ پینشنز کمیشن بنائی 1972 میں, ممتاز حسن صاحب اس کے چیئرپرسن ہیں, اور اس میں آپ نے کمیونسٹ پے اسکیل دیا. اب آپ تب سے لے کے آج تک جو ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے دور میں چلے گئے ہیں, کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی میں چلے گئے ہیں, لیکن وہ جو کینچی اندر چھوڑ دی تھی اس آپریشن نے 1972 والے, وہ کینچی تو پیپ پڑ گئی ہے, اب درد کر رہی ہے, وہ اس کو آپ ٹکور کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو آپ جو ہے نا دعا پڑھ کے ٹھیک نہیں, وہ کینچی نکالنی پڑنی ہے, چیرا دے کے وہ آپ نکالیں, اس انسینٹیو سٹرکچر کو ٹھیک کریں, پاکستان بالکل صحیح چلے گا. بات کروں گا ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے سنا کہ ترکی آیا ہے, اس سے پہلے بھی کئی صدور آئے, وزیر اعظم آئے, اور کئی ایس او پی پہ سائن بھی ہوا. ہم نے سنا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے کئی ارب روپے کی سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے, یا یہ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے. اب ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایف سی جو بینکنگ, عالمی بینکنگ کا ایک ادارہ ہوتا ہے, وہ پاکستان میں 20 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہا ہے. شاید ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ترکی کے جو ہماری کئی ایم یو سائن ہوئے ہیں, اور یہ میں نے کہا کہ جیسے دو طرفہ تجارتی ہمارا جو اس وقت 50 کروڑ ہے. تو سر ذرا ایکزیکٹ بتائیے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے کتنی سرمایہ کاری ہمارے ہاں ہو چکی ہے, اور کتنے ایم یوز پہ سائن ہے جو کہ آئندہ چند سال کے اندر, کیونکہ ابھی اس حکومت کو تو 1 سال ہوا ہے, یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بڑی بھاری سرمایہ کاری ہو جائے گی. جی جو نمبر ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے وہ تو اچھے نہیں ہیں, جو وعدے ہیں وہ بہت ہیں. سعودی عربیہ نے 10 بلین کہا تھا پچھلے سال, ابھی تک مٹیریلائز تو ہوتا نظر نہیں آیا ہے. اور بھی بہت سی جگہوں سے جو ہمیں وعدے تھے, ابھی پھر ایک وعدہ ہوا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا فوڈ چین سعودی عربیہ کا, اسے بھی اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. تو جب ہاؤس ان آرڈر کریں گے, ایک تو جب تک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوتی ہے پاکستان سے, اب یہ جو سرمایہ کاری آئے تو ہم یہاں سے کچھ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کر سکے. وہ ممالک جو پہلے بہت زیادہ اسٹیٹ کیپٹلزم پہ ان کا حساب تھا, جس میں انڈیا بھی تھا, انہوں نے بعد میں جب اپنی لبرلائزیشن کی تو پھر ایکسپورٹ کروائی انہیں. آپ دیکھ لیجئے کار مینوفیکچر سے اب وہ اس سال جاپان کی نمبرز کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. گاڑیوں کی میں ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. چائنا خود کتنی اس وقت الیکٹرک وہیکلز کی ایکسپورٹ میں آ گیا. ہم کیا چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کا جو ہے دار و مدار, وہ جو ابھی آپ نے آئی ایف سی اور ورلڈ بینک کی بات کی, وہ جس طرح کے پروگرام آپ نے ان کی ڈیٹیل دیکھی ہے کہ وہ لون جو دیں گے ہمیں 20 کا 40 بلین کر دیا ہے, اس میں کوئی ذکر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی انڈسٹریاں لگیں گی. وہ ذکر یہ ہے کہ اسٹنٹنگ گروتھ روکیں گے. وہ جو آپ کے اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہیں جو خاص طور پر ہماری اپنی جہالت اور گورننس کی وجہ سے ہیں, وہ اس کو درست کرنے کے لیے بھی ہمیں ورلڈ بینک سے لون لینا پڑتا ہے. اب اپنا ہیلتھ سیکٹر ٹھیک کرنا, اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا, اپنے ان معاملات کو ٹھیک کرنا, اسٹنٹنگ گروتھ کو ٹھیک, اس کے لیے بھی ہمیں ورلڈ بینک سے لون لینا پڑتا ہے. اگر ہمیں آئی ایم ایف اور اس کو نکال دیں بھی ایک لمحے کے لیے کہ وہ تو آپ جب ظاہر ہے کہ آئی سی یو وارڈ میں ہوتے ہیں تو تب جاتے ہیں, اور وہ بھی ہم اتنی دفعہ جاتے ہیں اور ایک ٹرانش ملتی ہے تو پھر وہ ہم بہت زیادہ جشن مناتے ہیں. یعنی یہ حالت ہے کہ مریض آئی سی یو میں اور کہا جا رہا ہے کہ اکانومی گرو کر دے گی اور اکانومی یہاں پہنچ جائے گی, تو پھر آپ آئی سی یو میں کیوں ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کے پاس سال دوسرے سال, بلکہ کہ آپ تو ہر سال کا ہی طریقہ بنائیے, پھر کیوں پہنچے رہتے ہیں وہاں پہ؟ ابھی تک کوئی ایسی میں نے انویسٹمنٹ نہیں دیکھی جس سے پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو گئی, یہاں سے ہم چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہم تو اپنی ایگرو بیسڈ آج تک انڈسٹری نہیں لگا سکے, وہیں سے اپنا ایکسپورٹیبل سرپلس بھی نکال سکے. اب جو ٹیکسٹائل تھوڑا بہت کرتی تھی اس کے بھی یونٹس بند ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے, تو کہاں جا کر چیزیں بیچیں. تو
تو پہلے انرجی کا مسئلہ حل کر لیں تاکہ آپ کمپیٹیٹو تو ہو سکے. ایک سنگل فیکٹر نہیں آپ کی ہر چیز کو تباہ کیا ہوا, چاہے وہ لوگوں کی زندگی ہو وہ بل نہیں دے پا رہے ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہو وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہی. افورڈ کر لے تو پھر وہ چلا نہیں سکتے کیونکہ مال کہاں اتنا مہنگا بیچیں گے. تو فنڈامنٹلس ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. گورننس ٹھیک کیا کرنی تھی, ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, اداروں کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں, ادارے سے ادارہ لڑ رہا ہے. کیا انسٹیٹیوشن بلڈ کیا ہم نے اتنے سالوں میں, اور پروگرامز لینے ہمارے دو طرح کے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ لون جہاں سے بھی ملے لے لو, پھر بعد میں دیکھی جائے گی واپس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ جب لون لیں تو ساتھ میں ان سے یہ نہ کہیں کہ ہم خود کفیل ہوں گے, بلکہ ان سے پالیسی ڈیزائن بھی مانگیں, ان سے گورننس ٹھیک کرنے کے طریقے بھی مانگیں. تو پھر ہم خود کیا کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا آتا ہے. اگر ورلڈ بینک نے آ کر ہماری سوشل سیکٹر کی چیزیں ٹھیک کرنی ہے, آئی ایف نے آ کے ہماری یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے, آئی ایم ایف نے آ کر ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی چیزیں درست کر لیں, آپ بہت دیر ہو گئی ہے کیونکہ ہم تنگ آ گئے ہیں. اب میں کہوں گا کہ یہ بھی انکوریجیبل ہے, پاکستان کے لوگ بھی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آئی ایم ایف بھی انکوریجیبل ہے, وہ بھی پیسے دیتا رہے گا پاکستان کو تھوڑے بہت تاکہ ہم زندہ رہیں, اور پاکستانی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل کلاس ہے اس کے پاس نہ ویژن ہے نہ کوئی طریقہ ہے ٹھیک کرنے کا, اور یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی پولیٹیکل ویژن آپ چینج کریں گے پھر وہ یا دوسری تیسری. بہرحال میں اس ایشو کا آج ایشو یہ نہیں ہے ہمارا. دانا عزیز صاحب, ہم سن رہے ہیں ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم سن رہے ہیں کہ جناب ریزرو آپ کا بڑھ رہا ہے, ہم سن رہے ہیں کہ بینک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شرح اس نے کافی کم کر دیا ہے, 24-25 تھی اب تقریباً 13 تک کم. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو آپ کی انفلیشن تھی وہ 36 سے نیچے آ چکی ہے, سنگل ڈیجٹ. تو سر یہ وہ تمام انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ پاکستان صرف ایک سال میں صحیح راستے پہ چل رہا ہے؟ جی ان کا ساروں کا ایک اکیلا جواب ہے. میں ایک بڑی بات جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں. جو آپ کی انفلیشن نیچے آئی ہے اس کا ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو چیز عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جب حفیظ شیخ صاحب نے پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, اس میں اگر آپ دیکھیں غالباً پیرا 18 ہے پیج 3 پہ, اس میں گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے, جو شرح سود ہے اس سے زیادہ ہوگی. تو تب سے لے کے ابھی تقریباً کوئی 8-9 مہینے پہلے تک وہ نیگیٹو رہی ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر ایڈوانسز دیکھیں جو بینکاری نظام نے دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ چھت پھاڑ کے نکل گئے ہیں, اور اس کے ذریعے سے پاکستان میں ایک مہنگائی کا فلڈ آیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حرکات ہوئی, لیکن میں آپ کو ایک مین چیز بتا رہا ہوں. تو اس میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ تو اس لیے نیچے آیا ہے اب کیونکہ فائنلی آپ نے پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے, تو لوگوں کے پاس کوئی فائدہ نہیں تھا بینک سے پیسے اپنے پاس رکھنے کے, بلکہ الٹا وہ قسط دینی پڑنی تھی. تو پھر اب انہوں نے واپس دینے شروع کر دیے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بالکل کولیپس کر گیا ہے جبکہ یہ عروج پہ تھا. تو اس کی وجہ سے اکانومی میں بالکل سستی آئی ہے اور وہ پرائسز آپ کی نیچے آ گئی ہیں. لیکن اس میں 5 سال کی ڈیلے کیوں کی گئی؟ کون مستفید ہو رہا تھا جب یہ نیگیٹو ریل ریٹ آف انٹرسٹ تھا؟ جن لوگوں کو بینکوں تک رسائی تھی, جن سیٹھوں کو نوازا گیا جب رضا باقر صاحب تھے, انہوں نے تو صرف یہ نہیں کیا کہ ایک ڈمپر میں کیش چھاپ کے اور اس کو جا کے چوراہے پہ بانٹنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے صرف اتنا تکلف کیا کہ بینکوں کے ذریعے کیا ہے, اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہیں انہوں نے بانٹ ڈالے, اور پھر ایسی اس کے اوپر قطغنیں لگائیں کہ وہ ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ فار ڈالرز کریٹ کریں. یعنی یہ ہم آپ کو مفت پیسہ دے رہے ہیں, آپ یہ امپورٹ کریں گے مشینری, اور اس کے لیے پھر آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر ڈیمانڈ کریٹ کر دی. اگر وہ نہ آپ نے مفت پیسہ دیا ہوتا تو پرابلی وہ نہ امپورٹ کرتے, تو وہ بھی آپ کا پریشر آیا ایکسچینج ریٹ پہ, وہ بھی انفلیشن ہوا, اور جو پیسے انہوں نے مارکیٹ میں پھینکے وہ بھی انفلیشن آیا. تو انفلیشن چھت میں سے نکل کے چلے گئی, وہ 38% پہ چلے گئی, اور مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم نے بھی حصہ ڈالا اور اس گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اور اب آ کے وہ نیچے آ گئی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بڑی بات پہلے بتا دی ہے پروگرام کے دوران میں, اکانومی اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ ایک طرف آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ڈی این اے بدلنا ہے, ایک طرف ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں بدلنا.
تو ان دونوں میں سے کون سی بات ہے پھر؟ یا تو آپ نے ڈی این اے بدلنا ہے. ڈی این اے تو بڑی سخت چیز ہے, وہ تو کافی تکلیف دہ ہے. اگر میں یہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی بولے کہ میں نے آپ کا ڈی این اے بدلنا ہے, آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کو تو نیند نہیں آئے گی ساری رات. یہ بزنس کمیونٹی کا کیفیت ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ ڈی این اے کیسے بدلنا ہے, یعنی نسل کشی کرنی ہے آپ نے کوئی انسٹرومنٹ کرنا ہے, کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہے, کیسے کرنا ہے آپ نے ڈی این اے بدلنا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو آپ خاموش ہیں کہ ڈی این اے بدلنا ہے, اور G2G اور یہ ویلتھ فنڈ اور یہ سارا تماشا جو ہے جو بیسکلی بند کر دیا گیا IMF کی طرف سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بالکل کوئی آپ کا سر و پیر نہیں ہے کہ آپ اکانومی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی قسم کی. مختلف قسم کے آپ بالکل پیمانے بتا رہے ہیں. اس طرح لوگ پیسے نہیں لگاتے, وہ فینس سٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم انتظار کر لیتے ہیں, جب کٹی کٹا نکلے گا ہم فیصلہ کر لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ صورتحال ہے. اوپر سے آپ نے ایک نجائز ٹیکسیشن کا ایک بھرمار ان کے اوپر کر دی ہے, تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا سر, یہ ایک آپ سے ایک آدھ منٹ میں پوچھنا چاہوں گا پرائیویٹائزیشن کے اوپر. اس وقت کہاں کھڑے ہیں سر؟ زیرو. اہم ترین اداروں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سمپل جواب زیرو ہے. گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں, یہ پرائیویٹائزیشن کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ PI تو یہ بار بار کیوں سر؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب تھا پرائم منسٹر تھے اس وقت میں ملاقات ہوتی رہتی تھی, یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے لینی ہے. اور ابھی آ کے جب پرائیویٹائزیشن ناقص تھی تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پنجاب لے لیتا ہے PI. ان کے منہ سے نکل گئی بات, وہ چھپ بھی گئی بات. تو یہ تو سارا یہ انہوں نے اس لیے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے. پہلے جب میں بھی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا اس وقت بھی, کیونکہ جب ان کے اپنے حالات ہوں گے پھر یہ پرائیویٹائز کریں گے. جب ان کو جو ماشاءاللہ پہلے انہوں نے باہر کے ملکوں سے جو رابطے کیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے کروائیں گے یہ. اور اس کو ابھی نام دیا ہوا ہے G2G کا. تو IMF کہہ رہی ہے کہ نہ یہ نہیں ہوگا, آپ G2G والا تماشا نہیں ہوگا, آپ اس کو قانون اور ضابطے کے مطابق کریں گے. اور جو پرائس ڈسکوری کا ایشو ہے, جو سب سے بڑی چیز ہے کہ کتنے کی ہے یہ, وہ انٹرنیشنل کمپیریٹیو بیڈنگ کے تحت ہوگا جو پرائیویٹائزیشن کے لاء میں ہے. یہ بند کمروں میں پیچھے بیٹھ کے جو آپ سودے بازی کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگی. وہ یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور یقیناً PIA کی پرائیویٹائزیشن میں جو یہاں کے اشرافیہ اس کا فیور لیتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری, وہ بھی تو بند ہو جائے گا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سارے اور ایشوز تھے, کسی اور موقع پہ بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.